अस्सलाम वालेकुम। लाहौर से तकरीबन 37 किलोमीटर के फासले पर एक तारीखी शहर शेखुपुरा आबाद है। इसका पुराना नाम विरकगढ़ था। इसके बाद इसका नाम जहांगीरा आबाद रखा गया, फिर इसे शेखुपुरा के नाम से अभी पुकारा जाता है। इस शहर के जनूब में एक ऊंचे टीले पर विरक जट्टों का बनाया हुआ किला, जो इस वक्त आप उसका मेन एंट्री गेट देख रहे हैं, मौजूद है। इस किले के बारे में कहा जाता है कि इसमें एक सरकटा इंसान रहता है और एक सिख रानी की रूह जो है वो भी इसमें रहती है। तो हम आपको इस किले का मुकम्मल विज़िट करवाते हैं, जिसमें आपको सरकटे इंसान के बारे में भी और रानी की रूह के बारे में भी बताया जाएगा। तो आपने वीडियो पूरी देखनी है और इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर देना है। इसी कुरा अर्ज़ पर जब इंसानों की आबादकारी शुरू हुई तो हज़रत इंसान ने माहौल के मुताबिक अपने आप को ढाला। इसने बस्तियां बनाई, किले बनाए, फिर वक्त गुज़रने के साथ साथ ये बस्तियां और किले अपने अंजाम को पहुंच गए। इन्हीं किलों में एक किले का हम आपको आज विज़िट करवाते हैं, जिसकी तारीख़ हज़ारों साल पुरानी है। ये इसका गेट है, जो कि ना तो मुज़य्यन है और ना ही इस पर कोई नक्शो निगार हैं, लेकिन मज़बूती में ये बहुत लाजवाब है। ये इस गेट का मेन एंट्री यानी कि ड्योढ़ी जिसे कहते हैं वो है, जिसके नीचे तय खाने बने हुए हैं। शेखुपुरा के जनूब में वाक़या ये किला विरक जट्टों की अज़मत का मुँह बोलता सबूत है कि जिनकी इस वक्त यहाँ पर हुकूमत थी। इस किले की तारीख़ के बारे में कहा जाता है कि ये किला जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से भी 1000 साल पहले बनाया गया था। चूँकि तारीख़ की कोई सनद नहीं होती, इसलिए जो चीज़ हमने तारीख़ में पढ़ी वो आपको बता दी है। इस किले का टोटल रकबा जो है तकरीबन 65 कनाल पर मुश्तमिल है। ये इसका दाखिली रास्ता है, जो कि तकरीबन 14 फुट इसकी चौड़ाई है। पहले ये किला मट्टी का था। मुगलिया दौर में इसे पुख्ता ईंटों से तामीर किया गया। कुछ हम आपको तारीख़ के झरोकों में लिए चलते हैं। शेखुपुरा जो था, इसका नाम पहले विरकगढ़, फिर जहांगीराबाद, फिर इसके बाद शेखुपुरा रखा गया। यहाँ पर विरक जट्टों के तकरीबन 11 किले थे, जिनमें काफ़ी सारे नापैदा हो चुके हैं। उसके बाद मुग़लों का दौर आया तो बादशाह मोहम्मद जहांगीर, उसके नाम पे इस इलाके का नाम जहांगीर आबाद रखा गया। मुग़ल बादशाह नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर को इसका वालिद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसकी शरारतों की वजह से प्यार से शेखू भी कहता था। तो फिर कुछ अरसे बाद इस शहर का नाम शेखुपुरा रख दिया गया, जो कि आज तक यही नाम मौजूद है। इस किले को मुगलिया दौर में पुख्ता ईंटों से तामीर किया गया और इसको इसके एक शिकारी जो थे मुग़ल बादशाह मोहम्मद जहांगीर के, उनका नाम गालबन सिकंदर अमीन था, जिसको किले की तामीर का हुक्म दिया गया। और तारीख़ के मुताबिक 1607 ईस्वी में ये मुग़ल बादशाह ने इसको दोबारा तामीर करने का हुक्म दिया गया। इसके अतराफ़ में जो इमारतें आपको नज़र आ रही हैं, ये सिपाहियों और मुहाफ़िज़ों के रहने के लिए ये इमारतें इस्तेमाल होती थी, लेकिन अभी
خستہ حالی کا شکار ہیں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ مغل بادشاہ محمد جہانگیر نے کشمیر سے واپسی پر اس جگہ پر قیام کیا اور اس قلعے کو تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس وقت اس قلعے کی تعمیر پر تقریباً 1.5 لاکھ روپیہ خرچ آیا، اور جب یہ قلعہ تعمیر ہو رہا تھا اس وقت اس قلعے کے اطراف میں ایک گھنا جنگل تھا جس میں جنگلی جانور اور شکار وغیرہ کثرت سے پایا جاتا تھا، اور بادشاہ جہانگیر چونکہ شکار کا بہت زیادہ شوقین تھا اس لیے وہ اپنا زیادہ تر وقت یہیں پر گزارتا تھا۔ یہ وہ کمرے ہیں کہ جو محافظوں اور سپاہیوں کے رہنے کے لیے استعمال ہوتے تھے، لیکن ابھی ان کی حالت جو ہے بہت زیادہ خراب ہے اور یہ رہنے کے بالکل بھی قابل نہیں ہے۔ اس قلعے میں 2 کنویں بھی موجود ہیں جو کہ ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں، لیکن سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت ہی زیادہ خوفناک اور خطرناک تہہ خانے بھی موجود ہیں جو کہ ابھی تک تقریباً اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ ان میں یہ ایک تہہ خانے کا ہم آپ کو اوپر سے وزٹ کرواتے ہیں کیونکہ ہمیں اندر جانے کی پرمیشن نہیں تھی، تو اس لیے ہمیں یہ قریب بھی نہیں جانے دیا جاتا، لیکن ہم نے خصوصی پرمیشن لے کر اس کے قریب جا کر اس کو ایکسپلور کر رہے ہیں۔ یہ ایک تہہ خانے کا دروازہ ہے کہ جو جہاں پر ایک چھت وغیرہ تھی جو نیچے بہہ گئی ہے اور اس کی وجہ سے یہ دروازہ دریافت ہو گیا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ یہ جو تہہ خانے تھے یہ بعض اوقات بادشاہ گرمیوں میں شدید گرمی سے بچنے کے لیے بھی استعمال کرتے تھے، لیکن اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے ان تہہ خانوں کے اندر اذیت ناک موت کا ہر طرح کا سامان موجود ہوتا تھا، اور اس لیے بھی یہ تہہ خانے استعمال ہوتے تھے۔ اس تہہ خانے کے تقریباً یہ 2 منزلہ تہہ خانے ہیں اور ابھی تک یہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ اس کے اوپر سپاہیوں کے رہنے کے لیے ایک برج بھی موجود ہے جس کی سیڑھیاں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوں گی۔ یہ وہ برج ہے کہ جو اس قلعے میں سپاہی وغیرہ قلعے کی حفاظت کے لیے رہتے تھے، ان کے لیے یہ برج یہاں پر وہ رہائش پذیر تھے۔ اپنی میراث کا گہرا شعور ہی ہمیں ایک صحت مند اور باوقار زندگی بسر کرنے کا حوصلہ اور ولولہ عطا کرتا ہے۔ پاکستان آثار قدیمیہ کے حوالے میں پورے بر اعظم ایشیا میں ایک خصوصی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کے آثار قدیمیہ جو ہیں پوری دنیا کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ یہ وہ سامنے عمارت ہے جو کہ رنجیت سنگھ کے دور میں بنائی گئی۔ مغلوں کے زوال کے بعد رنجیت سنگھ نے اس قلعے پر قبضہ کیا اور یہ عمارت بنائی۔ یہ غالباً 5 منزلہ عمارت تھی جو کہ ابھی کافی زیادہ خستہ حالی کا شکار ہے، اور اس کو جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ اس کو اس کی اصلی حالت میں بحال کیا جا سکے۔ اور یہ چونکہ نکاسی کا اتنا خاص پانی کا انتظام نہیں ہے، اس لیے یہ عمارت جو ہے دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ اور یہ وہ سامنے محل ہے جسے رانی محل کہتے ہیں، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر رانی کی روح رہتی ہے۔ ہم ان چیزوں سے انکار تو نہیں کرتے کیونکہ یہ بھی ایک مخلوق ہیں، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ رانی کی روح نہ ہو، کوئی اور شیطانی چیز ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ان عمارتوں کو بنے کئی 100 سال گزر چکے ہیں۔ یہاں پر نہ تو کوئی مستقل طور پر رہتا ہے، نہ کوئی آتا ہے، نہ کوئی جاتا ہے، تو یقیناً ان ویران جگہوں پر ہی ان چیزوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے انہی میں کسی نے دیکھ لی ہوں۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پر ایک سر کٹا انسان بھی دیکھا گیا ہے۔
لیکن میرا خیال ہے کہ یہ مفروضے ہیں، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی اور شیطانی چیز کسی نے دیکھ لی ہوگی تو اس کے بارے میں، یا بعض لوگ کچھ جگہوں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں پر لوگوں کا زیادہ ہجوم نہ ہو تو اس طرح کی باتیں مشہور کی جاتی ہیں تاکہ لوگ زیادہ وہاں پر نہ جائیں۔ یہ سامنے آپ کو جو رانی محل کا دروازہ نظر آ رہا ہے، انتہائی مضبوط لکڑی سے بنایا گیا ہے۔ ہم نے کوشش کی تھی کہ اندر جانے کی، لیکن ہمیں پرمیشن اندر جانے کی نہیں ملی۔ اس قلعے کا سٹرکچر آپ دیکھیں تو یہ چونا اور پتھر کے مسالے سے اس قلعے کو تعمیر کیا گیا ہے، اور انتہائی مضبوط یہ مسالہ ہوتا ہے، اور اس پر وہی مغلیہ دور کی اینٹیں وغیرہ استعمال کی گئی ہیں۔ مغلیہ دور کو تعمیرات کا اگر سنہری دور بھی کہا جائے تو بے جانا ہوگا۔ یہاں پر یہ جو سامنے عمارت یعنی رانی محل آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کے اوپر ایک شیش محل بھی ہے، تو لیکن وہاں تک جانے کا رستہ نہیں ہے کیونکہ عمارت خستہ حالی کا شکار ہے، اس وجہ سے وہاں پر نہیں جانے دیا جاتا۔ یہ انتہائی مضبوط دروازہ ہے جو غالباً دیار یا ساوان کی لکڑی کا بنایا جاتا ہے، لیکن وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ یہاں پر بھی ہمیں اندر جانے کی پرمیشن نہیں ملی۔ اسی عمارت کے نیچے 2 منزلہ تہہ خانے ہیں، جن تہہ خانوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی رانی کی روح وغیرہ اور دوسری چیزیں بھی رہتی ہیں، لیکن ہم نے کوشش کی تھی کہ ہمیں تہہ خانے کا وزٹ کرنے دیا جاتا، لیکن نہیں ہمیں کرنے دیا گیا۔ یہ سامنے جو عمارت کا آپ کو کٹ نظر آ رہا ہے، یہ کوئی قدرتی کٹ نہیں ہے، بلکہ یہ جو آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے ایک سائڈ کو جھک گئی ہے، تو اس وجہ سے یہ بیچ میں یہ چیز بنی ہے۔ تو یہاں پر ہمارے ایک دوست ہیں، وہ بھی اکثر یوٹیوب پہ اس طرح کی قلعوں کو ایکسپلور کرتے ہیں، تو انہوں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہاں پر ان کے بیٹے کو کوئی چیز نظر آئی تھی اور وہ شدید خوف کا شکار ہو گیا تھا۔ برکیف ہو سکتا ہے کہ ان جگہوں پہ یہ چیزیں موجود ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ واقعی اس بچے نے کوئی خوفناک چیز دیکھی ہوئی ہو۔ اس قلعے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 1000 پہلے بنایا گیا تھا۔ بعد میں مغلوں کے زوال کے بعد مغلوں نے پہلے اس میں تعمیرات کی، پھر رنجیت سنگھ کے دور میں یہاں تعمیرات میں اضافہ ہوا، اس کے بعد انگریزوں نے یہاں پر قبضہ کیا، لیکن انگریزوں نے کوئی خاص نہیں، بلکہ انہوں نے تو اپنے مخالفین کو کچلنے کے لیے یہ قلعہ استعمال کیا۔ اور یہ وہ عمارت ہے کہ جو انتہائی خطرناک ہو چکی ہے، جس کو سپوٹیں وغیرہ لگا کر گرنے سے بچایا جا رہا ہے، اور امید ہے کہ اس کو جلد ہی بحال کر دیا جائے گا اور عوام کے لیے کھول دیا جائے گا۔ یہ جو سامنے آپ کو عمارت نظر آ رہی ہے، یہ سکھ دور میں بنائی گئی ہے، اور اس عمارت کے اندر کہا جاتا ہے کہ نقش و نگار بھی موجود ہیں جو رنجیت سنگھ کے دور میں بنائے گئے تھے، اور یہ وہ تہہ خانے کا دروازہ ہے، بلکہ دروازہ نہیں، یہ چھت تھی جو گر چکی ہے، اس سے دریافت ہو چکا ہے کہ نیچے تہہ خانہ ہے۔ اس طرح کی جا بجا اس قلعے میں آپ کو اس طرح کی چیزیں نظر آئیں گی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس قلعے کے اندر سے ایک سرنگ جو تھی ہرن مینار تک جاتی تھی۔ پہلے تو کسی کو یقین نہیں تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ وارڈ نمبر 6 میں شیخو پورہ شہر میں کام ہو رہا تھا، تو وہاں نیچے ایک دیوار دریافت ہوئی جس کا رخ ہرن مینار کی طرف تھا، تو اس کے بارے میں قیاس کیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسی قلعے سے یہ سرنگ جاتی ہو۔ یہ اس قلعے کی واحد مسجد ہے کہ جو اس قلعے میں غالباً مغلیہ دور میں ہی بنائی گئی ہے۔ ابھی اس کی تعمیر مرمت وغیرہ مکمل ہو چکی ہے، کافی خستہ حالی کا شکار ہے، لیکن اپنے پاؤں پہ ابھی تک یہ مسجد موجود ہے۔ جہانگیر محل جو ہے مغلیہ دور میں جو بنایا گیا، اس سے ملحقہ ایک زنان خانہ بھی ہے
جسے ملکہ محل کہا جاتا ہے، اور وہاں پر مغلیہ اور سکھ دور کی نادر تصویریں بھی دیکھی جاتی ہیں، لیکن افسوس کہ اس کے اندر داخل نہیں ہوا جا سکتا کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے اس پر پابندی ہے۔ اور یہ وہ محل ہیں جو بعد میں بنے مغلیہ دور میں اور اس کے بعد مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے جب اس قلعے پر قبضہ کیا تو اس نے اپنے بیٹے کھڑک سنگھ کے حوالے یہ قلعہ کر دیا، اور کھڑک سنگھ نے اپنی والدہ کو یہ قلعہ دے دیا، اور اس کی والدہ ایک ذہین اور عقلمند رانی تھی، تو اس نے اس قلعے میں تعمیرات میں اضافہ کیا، اپنے لیے محل بنایا۔ یہ سامنے وہی عمارتیں، وہی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں بنائی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مغلوں کے زوال کے بعد اس قلعے کی تاریخ گمنام سی ہو کے رہ گئی تھی، برِ صغیر میں بدامنی روزمرہ کا معمول بن گئی تھی، اور 1806 میں یہ قلعہ ابل سنگھ اور امیر سنگھ کے قبضے میں آ گیا تھا۔ پھر مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس قلعے پر حملہ کیا، اور حملہ کرنے کے بعد اس قلعے کو اپنے قبضے میں کر دیا۔ یہ اس قلعے کے نیچے تہہ خانہ ہے کہ یہ تہہ خانے کا چھوٹا سا روشن دان ہے۔ یہاں سے آپ کو تہہ خانے کا پورا تو نہیں لیکن نارمل سا وزٹ جو ہے وہ میں کروا سکوں گا کہ یہ کتنا خطرناک تہہ خانہ ہے۔ اور 2 منزلہ نیچے یہ بلڈنگ ہے، وہ سامنے آپ کو محراب نظر آ رہا ہوگا، اس سے بھی نیچے ایک بلڈنگ ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے اس کے نیچے شیطانی چیزیں وغیرہ رہتی ہوں۔ اور ہمیں تو یہ بھی سننے کو ملا ہے کہ اس قلعے میں ابھی تک رانی کی روح رہتی ہے، لیکن ہمیں ابھی تک کہیں نظر نہیں آئی۔ اور اس تہہ خانے کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شدید گرمیوں میں جو بادشاہ ادھر موجود ہوتے تھے وہ اس تہہ خانے کو شدید گرمی سے بچنے کے لیے استعمال کرتے تھے، لیکن کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اپنے مخالفین کو اذیت دینے اور کچلنے کے لیے یہ تہہ خانے بھی استعمال ہوتے تھے۔ یہاں پر 2 کنویں بھی موجود ہیں جو کہ ابھی تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ یہ جہانگیر محل ہے جسے کہا جاتا ہے کہ یہ مغلوں نے تعمیر کروایا تھا، اور اس کا سٹرکچر جو ہے وہی مغلیہ عمارات جو تھی پرانی ان کی طرح ہے۔ یہ بھی ایک تہہ خانے کا روشن دان ہے، اور نیچے اس کے سرنگ بھی وغیرہ بھی بنی ہوئی ہے۔ تو جس طرح گورنمنٹ اس کی بحالی کے لیے کوششیں کر رہی ہے، امید ہے یہ جلد ہی بحال ہو جائے گا، پھر ہم اس کے تہہ خانے کا بھی وزٹ آپ کو کروا سکیں گے۔ یہ قلعہ ورک جٹوں کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ قلعہ جو ہے اپنی افادیت جو ہے وہ کھوتا جا رہا ہے۔ یہ اس قلعے کا گراؤنڈ ہے جس میں ایک جگہ پہ یہ تہہ خانے کی چھت بھی گر گئی تھی، اس وجہ سے یہ یہاں پر قلعے کا تہہ خانہ نظر آ گیا ہے۔ اور یہ سامنے فصیل آپ کو نظر آ رہی ہوگی، بیرونی فصیل جو ہے یہ بھی مغلیہ دور حکومت میں عمارت بنائی گئی تھی، اور اس کو سپورٹیں وغیرہ دے کر ابھی کھڑا کیا گیا ہے کیونکہ یہ کافی خستہ حالی کا شکار ہے۔ تو گورنمنٹ کافی کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس قلعے کو اس کی اصلی حالت میں برقرار رکھا جائے۔ 1950 میں یہاں پر ایک مزار بھی دریافت ہوا تھا، سفید پتھر سے ایک قبر بنی ہوئی تھی جس کے کنارے پر فارسی زبان میں کتبہ لگا ہوا تھا، اور اس مزار کی چھت کے ساتھ ایک خوبصورت شمع دان بھی لٹکتا ہوا دیکھا گیا، اور وہاں سے ایک قلمی مسودہ بھی ملا جو کہ فارسی میں تھا۔ اور یہ
دوستو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے کمنٹ کر کے آپ نے ضرور بتانا ہے، اور جو نئے آنے والے دوست ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ میرے اس معلوماتی چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور پریس کریں، اور ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ مغلیہ دور حکومت کے بعد رنجیت سنگھ نے جس طرح اپنی ایک رانی کو یہاں پر آباد کر دیا، اور رانی نے بھی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس قلعے کو جو ہے برباد نہیں کیا۔ حالانکہ رنجیت سنگھ کی ایک تاریخ ہے کہ اس نے جہاں پر بھی قبضہ کیا اس نے قلعے کو، عمارات کو، قیمتی پتھر وہاں سے چرا دیا اور کھنڈرات بنا کے عمارات کو چھوڑا۔ یہ اس قلعے کا گراؤنڈ ہے، اونچا ٹیلے پر جس پر آباد ہے، اور یہ وہ کنواں ہے کہ جو اس کی غالباً جنوبی سائڈ پہ یہ کنواں ہے قلعے کی، کافی گہرا ہے۔ میں نے تو کوشش کی تھی اس کی گہرائی ناپنے کے لیے، لیکن مجھے اس کی صحیح طریقے سے گہرائی نہیں ملی۔ غالباً 50 سے 60 فٹ گہرا یہ کنواں ہوگا۔ اس کنویں کے پانی سے جو قافلے اس کنویں میں سٹے وغیرہ کرتے تھے تو ان کو پانی وغیرہ پلایا جاتا تھا۔ چونکہ اس وقت قلعے کے اطراف جو تھے اس میں ایک گھنا جنگل تھا، شہر نہیں آباد تھا، تو شیخو پورہ کو چونکہ ساندل بار کا داخلی دروازہ بھی کہتے ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پنجابی حریت پسند جسے دلہ بھٹی وغیرہ اور ان کے جو ساتھی تھے جو مغل راج کو نہیں مانتے تھے، ان کی سرکوبی کے لیے بھی یہ قلعہ بنایا گیا تھا کہ مغل بادشاہ یہاں پر اپنی فوج وغیرہ رکھ کے ان کی پر حملے وغیرہ کرتے تھے۔ یہ ایک باہر والی فصیل جو ہے اس کا برج ہے جس میں وہ محافظ وغیرہ رہتے تھے، اور یہ شہر کا تھوڑا سا منظر ہے جو آپ کو قلعے کی فصیل سے نظر آ رہا ہوگا۔ اپنی خوبصورتی کے لحاظ سے قلعہ جو تھا اپنے وقت کا ایک منفرد قلعہ تھا، اور بعد میں جتنے بھی حکمران آئے اپنے اپنی حیثیت کے مطابق انہوں نے اس کی تعمیرات میں اضافہ کیا۔ تو یہ وہ خطرناک عمارتیں ہیں کہ جن کے اندر ہمیں نہیں جانے دیا گیا، حالانکہ ہم نے پرمیشن دی تھی، لیکن انہوں نے کہا جی کہ یہ عمارت گرنے والی ہے، اور جگہ جگہ انہوں نے سیاحوں کی رہنمائی کے لیے یہاں پر بورڈ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں تاکہ غلطی سے بھی کوئی سیاح جو ہے وہ ان عمارتوں کے اندر نہ جائے۔ تو ہم نے قلعے کا پورا آپ کو وزٹ کروا دیا، ایک سائڈ رہ گئی ہے۔ یہ ہم اسی جگہ آ گئے ہیں جہاں سے قلعے میں انٹر ہوتے ہیں، اور یہی وہ ڈیوڑی سے آگے جو رستہ ہے، جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ تقریباً 14 فٹ رستہ کی چوڑائی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک بلڈنگ ہے جس کی سیڑھیاں غالباً اوپر جاتی تھی جو میں اشارہ کر رہا ہوں۔ تو لیکن اوپر والی منزل جو ہے وہ تو بالکل ہی جو ہے خراب ہو چکی ہے، تو اس وجہ سے ابھی سیڑھیوں کے آثار ہی آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اس کا جو دوسرا کنواں ہے وہ قلعے کے دروازے کے ساتھ ہے، تو اس کی گہرائی تو اوپر سے نظر آ جاتی ہے، جو پہلے والا کنواں تھا اس کی گہرائی نظر نہیں آتی۔ تو ابھی چلتے ہیں اس کنویں کی طرف کہ اس کو بھی دیکھتے ہیں، اور یہ باہر والی فصیل ہے، اس پر ابھی اس کی مرمت وغیرہ ہو رہی ہے۔ امید ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ قلعہ اپنی اصلی حالت میں تو مکمل نہیں لیکن کم از کم اس کے قریب تر ضرور آ جائے گا۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یہ ایک نایاب جگہ ہے کہ جس کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 1000 سال پہلے کی ملتی ہے۔ تو اس قلعے کو آپ ضرور وزٹ کریں، لیکن پرمیشن کے ساتھ، کیونکہ ابھی عوام کے لیے بالکل بند ہے۔ یہ وہ مزار ہے کہ جو 1950 میں یہاں پر دریافت ہوا، اور اس پر جو کتبہ لگا ہوا تھا اس پر
حضرت سخی شاہ شرف معصوم بادشاہ لکھا ہوا ہے۔ تو قلعے کی فصیل کے ساتھ یہ جو بزرگ ہیں ان کی قبر ہے، اور ہمیں اس قلعے کو جو وزٹ کرنے کا مقصد آپ کو تاریخ کے وہ گمشدہ واقعات اور وہ چیزیں بتانی تھی کہ جو آپ کو بہت کم ملیں گی سننے کو۔ یہ محافظوں کے لیے ایک برج ہے کہ جو قلعے کے ایک کونے پر بنایا گیا ہے، اور یہ وہ پختہ سڑک ہے جو ابھی حالیہ دنوں میں گورنمنٹ آف پاکستان بنا رہی ہے اس قلعے کو بحال کرنے کے لیے۔ اور یہ وہ کنواں ہے، دوسرا کنواں جو میں نے آپ کو بتایا تھا۔ اس کنویں کی گہرائی بھی کافی زیادہ ہے، لیکن تقریباً کوئی 50-60 فٹ ہوگی، کیونکہ یہ اوپر سے نظر آ جاتی تھی۔ اور اس کی سائڈوں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کام وغیرہ ہو رہا ہے، اس کو بحال کرنے کے لیے پوری کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو قلعہ ہے اس کی خوبصورتی جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ جو سامنے مٹی کا ڈھیر آپ کو ایک سائڈ پہ نظر آ رہا ہے، تو یہ وہی ٹیلہ ہے جس ٹیلے پر یہ قلعہ جو تھا پہلے بنایا گیا تھا، اور ابھی بھی اس میں مٹی میں اینٹوں کے آثار آپ کو جو اس دور کی ہیں نظر آ رہے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو تعمیراتی کام ہو رہا ہے اس کے لیے یہ کس طرح کرتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ چونے میں پتھر کو مکس کر کے اس کا مسالہ بنایا جاتا ہے، اور کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو اسی طریقے سے دوبارہ تعمیر کیا جا سکے جس طرح یہ پہلے تعمیر ہوا تھا۔ تو امید ہے کہ بہت جلد یہ قلعہ جو ہے اپنی اصلی حالت میں آ جائے گا۔ یہ سامنے قلعے کا ایک منظر ہے، اور یہ باہر والی اس کی فصیل ہے، اور اس فصیل کے اندر جو ہے اس طرح کے طاق بنائے جاتے ہیں تاکہ جب بیرونی حملہ آور قلعے پر حملہ آور ہوں تو ان طاقوں سے دشمن پر توپ وغیرہ کے گولے یا تیر کمان یا اس طرح کوئی اسلحے کا استعمال کیا جا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کے چلنے کے لیے دیوار کے ساتھ ساتھ ایک چوڑا فٹ پاتھ بنایا جاتا ہے۔ یہ وہ سامنے پانی والا ایک تالاب آپ کو نظر آ رہا ہے چھوٹا سا، اس میں چونے کو بھگویا جاتا ہے، اور بھگونے کے بعد اس میں پتھر مکس کیا جاتا ہے باریک کوٹ کے، اور پھر اس کو قلعے کی تعمیرات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان غلام مرتضیٰ کو اجازت دیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ اگر آپ کو میرا چینل اچھا لگا ہو تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔